ज्यादा देर तो मैं तो मेरी आवाज पहुंच जाएगी, ज्यादा बेहतर है। आपकी आवाज तो बराबर तक जाती है। ऑन किया हुआ ना, ऑन है ना। नहीं पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली डिस वाला मोहतरम प्रेस के दोस्तों को, कराची के दोस्तों को वेलकम करता हूँ, जिन्होंने हर वक्त दौर में खासतौर से 17 साल के अंदर जो फॉर्म हुआ उस से आप लोग हमारी जितनी भी खबरें आपके तवज्जुह से आवाम तक पहुँच रही है और ग्रेजुअली इस बात का जो है तयन हो चुका है कि सिंध के अंदर जो इस वक्त अपोजिशन का जो सारा इम्पैक्ट है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आ रहा है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और उसकी जितनी बाकी इत्तेहादी भी हैं वो लोग सब मिल के इस आयत को समझ कर पिछले एक साल से तो जो है वो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ रही है। मुर्जा खान जतोई साहब का जो ये करंट केस है उसके बारे में मैंने कल सुनी, एक स्टेटमेंट आई थी कानून लॉ मिनिस्टर साहब की और उस स्टेटमेंट के अंदर जितनी दरोग गोई की गई है वो उसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे बुर्दबार शख्स को जो कि सारी जिंदगी जिनके खानदान ने न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि सिंध के हवाले से जो उनकी खदमात हैं वो पूरी दुनिया पे आश्कार है, पूरे पाकिस्तान पे आश्कार है और उन्होंने हमेशा एक बुर्दबारी की और एक मोहब्बत की सियासत की है। इख्तलाफ भी उनके साथ किया जा सकता है, चाहे मुर्जा खान हो या उनके वालिद हो या उनके बड़े हो, उनसे इख्तलाफ जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये बात पूरे सिंध के अंदर इस वक्त तय है कि वो फैमिली जो है उन्होंने एक बड़े ही खूबसूरत और बड़े एक भरपूर अंदाज में बुर्दबारी की एक सियासत की है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जो अवामिल हैं हम सब जो यहाँ पे आज बैठे हैं उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर इस चीज को आगे बढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में सिंध के अंदर जो इसका रिएक्शन होने जा रहा है वो गालिबन शायद हुक्मरान उसको नहीं समझ पा रहे। हम ये समझते हैं कि ये सारा इस वक्त अगर जो मैं थोड़ी सी जो डिटेल जो केस के बारे में आपके सामने रख देता हूँ। ये एक FIR कटी, एक मर्डर हुआ इलेक्शन के दौरान, बोगस FIR है जिसके अंदर कोई जरा सा भी ताल्लुक मुर्जा खान से नहीं बनता उस FIR का और उसको जो है ना बुनियाद बना के जो है उन पर एक केस डाला गया और उसके बाद जो है ना वो हाईकोर्ट में गए। पहले उन्होंने अपनी बेल कराई, फिर हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आज के बाद मुर्जा खान के ऊपर कोई या उनकी फैमिली के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा जब तक आप हाईकोर्ट की परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद ये मामला चलता रहा और पिछले दिनों में पहली दफा हाईकोर्ट की परमिशन किस तरह ली गई मोहम्मद देरो का केस डालने के लिए। मोहम्मद देरो पुलिस स्टेशन में दूसरा केस दर्ज हुआ और वो जो है 26वीं आईनी तरमीम को इस्तेमाल किया गया, जिसके बारे में हम बिल्कुल वजाहत से मीडिया को स्टैंड दे चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम इस ऐवान को, इस सिस्टम को और ये जो इंतजाम है किसी भी तौर पे जो है ना उनको अवाम का ये मैंडेट हासिल नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को करते। दूसरी जब जो मोहम्मद देरो पुलिस स्टेशन को जो केस सुपर फाइल हुआ वो जाके उन्होंने आईनी बेंच से उसकी परमिशन ली पुलिस ने कि हम ये केस दर्ज करने जा रहे हैं और अब ये इस बात सामने के बगैर हाईकोर्ट की परमिशन दो मजीद केस क्राइम नंबर 10/2025 6 फरवरी को डोगरी पुलिस स्टेशन पे और बाडर पुलिस स्टेशन पे 9/2025 4 फरवरी को दर्ज हुए और इस दौरान मुर्जा खान सिंध में मौजूद भी नहीं थे, वो अपनी किसी काम से लाहौर और इस्लामाबाद में। जिस तरीके से और जिस अंदाज में उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है और फिर ऐसे शख्स को जो कि वफाकी वजीर रहा, जिनकी एक अपने इलाके में रेपुटेशन है, उनको आप हथकड़ियां पहना के कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी जोर से जबरदस्ती से इस सारे अमल को जो चल रहा है, जो तहरीक चल रही है तारों के एक्सप्रेस सिंध के अंदर इस वक्त कैनालों के मसले पे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे और करप्शन के मसले पे
موجودہ جو یہ نظام ہے، جو انتظام ہے، فسقیت کا جو گزشتہ 17 سال سے زرداری کی شکل میں ہمارے پہ نازل ہو چکا ہے، اس کے خلاف سندھ کی عوام کھڑی ہو چکی ہے۔ سیو انڈس ریور موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ کینالز کے اوپر جو ہماری جدوجہد ہے، اس کے اندر صرف DDA نہیں بلکہ تمام وہ جماعتیں جو کہ سندھ کا درد رکھتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں یہ کینال کی جو کینالز کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو استناد میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے مرتضیٰ جتوئی صاحب کے اوپر زرداری صاحب کو ذاتی اپنا غصہ نکال رہے ہیں، یا ان کے جو لوگ کے ساتھ ہیں وہ غصہ نکال رہے ہیں، ورنہ کسی بھی طرح پہ جو کوئی کیس اس وقت ان کے اوپر نہیں بنتا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے کہ کس طرح کا جو آگے ہمارے اس سارے عمل کے اندر ایکشن آتا ہے، اور DDA بالکل کسی بھی طور پہ خاموش نہیں ہے۔ پہلے دن جیسے یہ معاملہ ہوا، ہم تمام لوگ ریاض چاٹو صاحب ہمارے بیٹھے ہیں GS محاذ کی طرف سے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اس عمل میں، اپنے ہمارے ذہن شاہ صاحب، ہمارے اپنے موضوع بھائی صاحب، ہم لوگ گئے وہاں پہنچے، میں نے سائن کی، ان کی فیملی سے بات بھی کروائی یونس سائن سے، اور ہم نے بالکل ان کو یہ بات اشور کی کہ ہم ہر صورت میں DDA کی پوری قیادت پیر صاحب پکڑا سمیت ہم کھڑے ہیں مرتضیٰ خان جتوئی کے پیچھے، کسی بھی صورت میں ان پر کوئی بھی قسم کی ہمیں فکر بھی ہے ان کی، بیکاز ان کی ہیلتھ آج اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کو سر پکڑ کے اور جا کر زمین پہ بٹھائیں، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں، ان کو جو آپ ایک رات کے اندر آپ نوشے و فروخت سے نکال کے آپ نارا جگہ ان کو پہنچا دیں، ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ 6 مہینے پہلے ان کو اسٹینٹ پڑے، ان کے دل کے اندر شریانوں کے اندر اسٹینٹ پڑے۔ آپ ایسے شخص کو جو کہ جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جس کی اپنی ایک شرافت کی سیاست، اس کے ساتھ اس قسم کی آپ ٹریٹمنٹ کریں گے؟ کوئی بھی ادارہ، بلند سے بلند ادارہ اگر کوئی اس قسم کی جو وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو ہم تو ہر صورت میں اس کی جو مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ چیز جاری رہتی ہے تو پھر ہم آلریڈی ہم سڑکوں پہ، یہ نہیں کم نہیں ہے، تو پھر جو احتجاج ہوگا وہ پھر آپ کو نظر بھی آئے گا۔ میری نظر میں ہم پھر بھی چاہتے توقع کرتے ہیں کہ کورٹ سے ایک انسانیت خود ہے بھائی، کیا نان بیلیبل وارنٹ، آپ ہزاروں نان بیلیبل وارنٹ ڈکیتوں کے اوپر ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، آپ ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ مرتضیٰ جتوئی کا کوئی ڈکیت ہے کہ انہیں کے اوپر آپ نے وہ نان بیلیبل وارنٹ جو کہ آپ نے مینیپولیٹ کر کے حاصل کیا، اس میں پھر کسی سے بات کروں گا، آپ نے مینیپولیٹ کر کے وہ نان بیلیبل وارنٹ آپ نے حاصل کیا، اور ہزاروں نان بیلیبل وارنٹ ہے، اس میں تو کبھی کوئی ایڈمنسٹریشن کارروائی نہیں کری، پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی، اسی پہ ضرور کارروائی ہوئی، اور پھر یہ کہ آپ ان کو اندر رکھنے کے لیے مزید کیس ان پہ بنا رہے جس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ڈوکری اور باڈا کے FIR سے مرتضیٰ خان جتوئی کا کیا تعلق؟ میں اس بات کی مذمت بھی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کسی بھی صورت میں DDA کی لیڈرشپ مرتضیٰ خان جتوئی صاحب کو کسی طور پر اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب GDA کے جتنے ممبرز ہیں اس ایکٹ کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز ہیں اور صرف یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت بنائے جاتے ہیں، اور ویسے ہی آپ نے ایک جس طرح کی الیکشنز ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان الیکشنز کی دھاندلی جس کے لیے میں ٹوٹلی الیکشن کمیشن کو اکیوز کر دیا اور کہتی ہوں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ان ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو پیکا جیسے لیجسلیشن اور 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ایک ان ریپرزینٹیٹیو اسمبلیوں سے ہی پاس ہو سکتے ہیں۔ ریپرزینٹیٹیو لوگ جو عوام کے اکاؤنٹیبل ہیں، جنہوں عوام کو جواب دہ ہیں،
وہ کبھی بھی اس قسم کی لیجسلیشن کر ہی نہیں سکتے. آج آہستہ آہستہ جس طرح ہر ادارے کو گیپ کیا گیا ہے، آج میڈیا کو بھی گیپ کیا گیا ہے، لیکن میں آپ سب سے توقع رکھتی ہوں کیونکہ جمہوریت کے چوتھے پلر آپ ہیں کہ جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کا حل کیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ کیا ہے، وہ مقصد ہی یہ تھے کہ کسی طرح بھی یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہ مل سکے. ورنہ اگر جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے تو لوور کورٹ میں کرنے تھے، جہاں غریب لوگوں کو جانا پڑتا ہے. آئے دن وہ جس پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ آپ سب کے سامنے ہے. یقیناً آپ کے اپنے کتنے ایسے میٹرز ہوں گے جو لوور کورٹس میں، اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہ ATC اور یہ سارے جو معاملے ہیں، اس میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس پہ چاہے آپ چاہے ڈرگ کیسز بنا دیں، جس کے اوپر چاہے آپ مرڈر کیسز بنا دیں، ایک ہی وقت میں 4 جگہ آپ FIR لگوا دیں. اور یہی سب کچھ ہے کہ جس کے لیے کہ انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت پڑی. تو ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. ہم سب ان کے ساتھ جلوی صاحب کے ساتھ شامل ہیں کہ میرا ان کو ایک مشورہ ہوگا کہ آج جو ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے، جو صورتحال بن رہی ہے، جو چیلنجز خاص طور پہ سندھ میں جو اندر لاوا ابل رہا ہے، اس کو دیکھیں. آج اگر آپ ایک ہی اخبار میں دیکھ لیں تو اگر مرتضی خان کی حوالے سے خبر ہے تو اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ لاڑکانہ میں آج شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا کرائم اور مرڈر ہوئے ہیں، 2 مائنورٹی کے لوگ مارے گئے اور آپ چوتھے تیسرے زخمی ہیں. اور اس طرح بے تحاشا جس طرح لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج آپ کی مائنورٹی کمیونٹی ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. آپ اپنی مائنورٹی کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے. آپ کراچی جیسے شہر میں روزانہ آپ جو انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ ایک آتے ہیں ٹریکٹر یا بلڈوزرز یا جو بھی یہ بڑے ٹینکرز کہ آئے دن آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہاں پہ عام آدمی پس رہا ہے اور جس طرح کا صورتحال بن رہی ہے. تو آپ تو ایک چھوٹا سا جو ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے اس کو سیاسی اور لسانی اور ان چیزوں میں نہ کریں. یہ ٹوٹلی گورننس کا ہے. آپ نہ کراچی کو انصاف دے سکیں، نہ آپ لاڑکانہ کو انصاف دے سکیں، کیونکہ لاڑکانہ میں اگر مائنورٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا آپ مائنورٹی کمیونٹی کو نہیں کر سکے. تو میرا بس آپ سے یہ ہے کہ خدا را اگر کرنا ہے، جس طرح کے بھی آپ آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں، جس طرح کی بھی حکومت بنا لی ہے، کم از کم گورننس پہ زور دیں، ایڈمنسٹریشن پہ زور دیں، رادر دین کہ آپ پولیٹیکل ہراسمنٹ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اس وقت آپ زور ڈال رہے ہیں اور ناجائز غلط کیسز کر رہے ہیں. اسے ہم سب اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر ملک میں ہر جگہ اپوزیشن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ حکومت پہ تنقید کرے اور اس تنقید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے اندر درستگی کرے. اگر کوئی خامیاں ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں میں بہت حیران ہوں. میرے سیاسی کیریئر کے اندر ایسی غلاظت، اس طرح کی سیاسی دہشت گردی، اس طرح کی وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائیاں میں نے نہیں دیکھی. لیکن یہ بجائے اس کے کہ کچھ چند لوگ رہ گئے ہیں، باقیوں کو تو آپ نے جو کچھ کرنا کرا کے اپنے حکومت میں شامل کر لیا ہے. کچھ لوگ رہتے ہیں ان کو بھی آپ ہتھکڑیاں لگا کے اب مرتضی خان جیسے آدمی کو آپ ہینڈ کف کرتے ہیں. یہ حکومت ہے جو پروونشل منسٹر رہا ہے، فیڈرل منسٹر رہا ہے، پرائم منسٹر غلام مصطفیٰ خان جتوئی کا بیٹا ہے. آپ اس کو ہتھکڑی لگا کے وہ بھاگ جائے گا.
اور آپ نے انتہا یہ کی ہے کہ آج میری مسرور خان سے بھی بات ہوئی ہے، عاقب خان سے بھی، ان کی فیملی وہاں گئی ہے نارا جیل ملاقات کرنے کے لیے، تو ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ یہ کیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ لیکن آخر کب تک یہ رہے گا؟ اور میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور زرداری صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ جناب عالی، اس سلسلے میں ہم سب کو رہنا ہے، اس خطے سے ہمیں کسی کو کوئی بھاگ نہیں جائے گا، سب کو رہنا ہے۔ تو وہ کرو جو کل برداشت کر سکو، ایسے کام نہ کرو جو برداشت نہ کر سکو۔ ہمارے جو ایشوز ہیں، کینال کا ایشو ہے سندھ کا، میں آپ کو یہ بھی کراچی والے دوستوں کو بھی میں یہ گزارش کر دوں، مؤدبانہ گزارش کر دوں، میرے بھائی اگر یہ 6 کینال نکلے تو ہم تو سوکھی جائیں گے، کراچی کو بھی پانی نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ کبھی فیڈر میں پانی نہیں ہوگا تو آپ کو کہاں سے، دریا میں پانی نہیں ہوگا آپ پانی کہاں سے پئیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سب کو مل جل کے ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے اخبار میں دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ پنجاب کے وہاں کانفرنس ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی سندھو دریا کا نام پنجاب کا دریا رکھ لیں۔ یار 100 سالہ تاریخ میں سندھو دریا ہے، انڈس ریور ہے، اس کو کیسے اس کا نام تبدیل کرتے ہیں؟ 1940 میں پری پارٹیشن ڈیز میں ایک وہاں باقاعدہ میٹنگ ہوئی، سرکاری سطح پہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں جو وہاں فیصلہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سندھو دریا پہ سندھ کا حق ہے، کیونکہ وہ لوور رائپیرین ہے، آخر میں ہے، تو جب تک ان کی پرمیشن نہیں ہوتی آپ کوئی کینال نہیں نکالیں۔ میں بیٹھا ہوں سامنے، ہمیں سائیں بھی بیٹھے ہیں، کالا باغ ڈیم کے لیے اتنا مشرف صاحب کا پریشر تھا، ہم نے کہا ہم نہیں بنانے دیں گے، کیوں کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ہمیں پہلے ہی 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمیں کوٹری سے نیچے چاہیے۔ بیٹھے ہیں ہمارے حسنین صاحب، میری بہن بیٹھی ہے حمیدہ مرزا صاحبہ، پوچھیں ٹھٹا بدین سجاول میں کچھ بچے گا اگر آپ نے پانی نہیں چھوڑا نیچے؟ تو سارے کا سارا سمندر آ جائے گا، زمینیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اب داندلی کر کے جیت کے آئے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں مجھ سے یا نہیں؟ داندلی کر کے جیت کے آئے، 47 کے فارم کا کبھی ہم نے نام نہیں سنا۔ ان کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے قانون سازی کریں؟ ان کو حق ہی نہیں بنتا جب ہم اسمبلیز کو نہیں مانتے، ہم ان کے وجود کو نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشامد لوگ ہیں، وہ خوشامد کرنے وہاں آ گئے ہیں۔ اور اس میں 26ویں امینڈمنٹ میں تو جوڈیشری کے لیے بہت عزت و احترام ہے، خدا کرے کہ یہ ان سب چیزوں کو سمجھے اور اس کو نظر رکھیں اور کچھ فیصلے دیں تاکہ عوام کو انصاف ملے۔ دیکھیں نا، عوام کو انصاف کہاں سے ملتا ہے؟ جوڈیشری، کورٹوں سے انصاف ملتا ہے نا۔ اگر کوئی جیسے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، مخالفوں کو بند کر رہے ہیں، پانی بند کر رہے ہیں، جھوٹے کیس کر رہے ہیں، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ جوڈیشری۔ اگر جوڈیشری میں بھی انصاف نہیں ملے گا تو لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ خدا را اس ملک پہ رنگ کھائیں۔ اس ملک کا کیا اکنامیکل سچویشن دیکھیں، آپ کا ڈالر ہے 299 روپیز کا، پاؤنڈ ہے 375۔ افغانستان جو جنگ میں لڑا، جنگ میں رہا پتہ نہیں کتنے سال، وہاں 86 روپیز کا ڈالر۔ یہ سننے سوچے، بنگلہ دیش ٹرمائی میں تھا پھر بھی 85، انڈیا 84۔ ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ڈالر کے ساتھ کنیکٹ ہے، ٹکٹ لیں، وہ کریں وہ۔ لیکن یہ اکنامیکل سچویشن یہ ہے، امن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ مینارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ رمضان صاحب پوچھیں، وہ ایک بچی اغوا ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی، 13 سال کی، اور اس کے بعد لوگ مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں، شکارپور، جیکب آباد، کنپور، کشمور، کواڑو، سکر، ماتھیرے تک کے لوگ۔ تو یہ کیا سچویشن بنا رکھی ہے؟ آپ پاکستان کا کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ یہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر مرتضیٰ خان پہ کوئی ظلم، زیادتی یا اس قسم کی کوئی جسمانی تشدد کیا گیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم سب کو جیل میں ڈال دیں گے۔ لیکن یہ زیادتی ہے، کیا ہے مرتضیٰ خان نے؟ کوئی قصور تو قصور بتائیں اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ ان کے زمین کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے سارا۔ مجھے بس یہی کہنا ہے، اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں
اس طرح سے نظام نہیں چلتے، اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتے. کہتی میں بھی چیف منسٹر رہا ہوں، فیڈرل منسٹر رہا ہوں، ہم نے تو اس طرح سے کوئی کام نہیں کیا. یہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. مہربانی قابل احترام سائیں صدرالدین شاہ صاحب، حبیب حمیدہ مرزا، سائیں لیاقت جتوئی صاحب، ہمارے صاحب دوستوں، سائیں سردار رحیم صاحب، مرتضی خان جتوئی کی گرفتاری جو مکھ معاملو رہو ہوا تا دریا بچاؤ تحریک ہے سندھی اپوزیشن میں سندھ بچو روڈن تے نکری پہ ہوا، جن میں جی ڈی اے خود دریا بچاؤ کمیٹی میں کو سرگرم سندھ سینئر پارلیمنٹرین جو وڈو کیڈر اساں سان گڈا دریا تے دھاڑو آ کنال غیر قانونی ہیں. جی یہ 3 مرحلہ پورا تھا ہیں، کراچی ٹو بدی، حیدرآباد ٹو عمرکوٹ، سیون ٹو میہٹ، یہ 3 مرحلہ پورا تھا ہیں. سنجا لکھے مانو انہن میں شامل تھا. سڄی سندھ متحرک تھی آ. ان وقت سڄی سندھ میں ڈاکو راج ऐं دھاڑے راج وہ تیز تھی ویو. اغواکاریوں تھریوں مانن کے گولیوں ہن. نئی دیر جے شہر میں سنتوش کمار معصوم کے گولیوں ہنی. نو درو سٹی جو چندا بے نظیر جو شہر آ بلاول جو اتے ماریا گیا. سنجے کمار کل قتل تھوا. کل جی ایس محاذ دی لاڑکانے میں عام ہڑتال ہوئی. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بند ہو. شہری رضاکارانہ روڈن تے نکری آیا. ہی جیئن دارو کلیو تو سنجے مانن کے خوف زدہ کہو. انہوں نے مطلب دھاڑے کرمنلز حملے آور تھا. یہ کرمنل اس وجہ سے حملے آور ہوئے تاکہ لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ ہو، خوف زدہ ہو، لوگ گھروں سے نہ نکلے. اور دوسرے طرف پولیس گردی وہ جاری ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، پولیس چوروں کو مار رہی ہے. میں مذمت کرتا ہوں کہ نواب شاہ میں ایک زرداری کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا تو ایس پی تنویر تنیوں کو ہٹایا گیا، مگر 4 دن لاشیں پڑی تھی سانگر میں. اس وقت ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹتے بھائی؟ مرزا خان جتوئی کو ایک حاضری پہ نہ جانے کی وجہ سے آپ ہتھ کڑیاں لگا کر اور جعلی مقدمات پولیس انکاؤنٹر کے ڈال دیتے ہیں. موزم خان عباسی پہ آپ نوشر و فیروز میں ایف آئی آر کرتے ہیں کہ پولیس والے کو قتل کیا، اور لاڑکانہ میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے. مجرمات کو گھروں سے گرفتار کیا جا رہا ہے. ساری اپوزیشن وہ فورسز جو سندھ کی تحفظ کی بات کریں، دریائے سندھ کی بات کریں، بھوک اور افلاس میں پاکستان میں سندھ پہلے نمبر پہ، امن امان کی بربادی میں سندھ پہلے نمبر پہ، معاشی بربادی ہے. ساری دولت کرپشن مافیا کے ذریعے سندھ کو جلا رہے ہیں بلاول زرداری اور آصف زرداری. تو زرداری مافیا کے ظلم کے خلاف بات کریں تو عزت دار آدمی مرتضی خان کو ہتھ کڑیاں لگا کر لاک اپ کرتے ہیں کہ تاکہ ویڈیو بھر کے ایوان صدر بھیجو تاکہ مرتضی جتوئی لاک اپ میں بیٹھا ان کو قرار آ جائے. یہ تمہارا قرار اور سکون سندھ کے لوگ تباہ کر دیں گے. یہ رد عمل آئے گا سندھ میں، یہ عوامی رد عمل آئے گا. سندھ کے لوگ اپنے دریا، اپنے ساحل، اپنے وسائل اور اپنی خوشحالی اور امن امان کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں ان کی مذمت کرتا ہوں. اور جی ایس محاذ کی جانب سے دریا بچاؤ تحریک اور جی ڈی اے جو بھی اتحاد لائے عمل بنائے گا ہم اس میں احتجاج میں ہوں گے. روڈ بند کریں گے، ساری سندھ میں شٹر ڈاؤن ہوگی، اور شہروں گاؤں میں ان چوروں کے خلاف عوامی جو نفرت ہے اس کا لاوا پھٹ چکا ہے. لوگ خود بخود روڈ بند کر رہے ہیں، مگر ان کا طریقہ کار اے ٹی سی ہے. یہ اے ٹی سی جنرل ضیاء ایوب خان نے چلائی تھی وہ رہا، مشرف نے چلائی تھی وہ رہا. سارے جنرلوں، لا قانونیت پھیلانے والے گنڈوں کا روح اب اگر زرداری آصف میں آ گیا ہے تو سندھ کے لوگ ایسے ظالم درندوں اور فرونے سے تو ہزاروں سال ہم لڑتے آئے ہیں. یہ درندہ اور ظالم ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. شکست ان کا مقدر ہے. سندھ کے لوگوں کو لا قانونیت قبول نہیں.
ہم رول آف لا کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اپنے دریا، یہ ہمارا حق ہے کہ سندھ کے لوگ اپنے دریا، اپنے وسائل پہ زندہ رہے. میں سائیں یونس سائیں کو، چاچا صفدر عباسی صاحب جو ہمارے لیڈران ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ان کو یہ اختیار ہے کہ جو فیصلہ کریں گے سندھ لبیک کہے گا. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب صحافی بھائیوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ ادھر ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں اور جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہی ہے ہماری ممبرشپ آپ کو. میں تھوڑا سا اس قسم سے بات کروں گا کہ آپ اس کو ذرا سنجیدگی سے سوچیں گے بھی اور ایک بات پوری پاکستان تک اچھی جائے گی. لیکن اگر اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کرے گی تو جمہوریت تو پھر نام کی رہے گی. لہذا میری گزارش یہ ہوگی ان پہ جو فیصلہ کرنے کے قابل ہے اور کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو مہربانی کر کے ان کا ڈیو شیئر بات کرنے حد تک تو دے دیا جائے. اگر یہ ڈیو شیئر بھی ہم سے چھین لیا جائے گا تو عوام کی جائز بنیادی حقوں کے تحفظ کے لیے تو پھر کوئی آواز بلند نہیں ہوگی. اب اگر ناانصافی ہو رہی ہے کسی بھی جگہ پہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو اجاگر کرے، اس کو ہائی لائٹ کرے، عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آپ پریس کے سامنے ہم کو آنا پڑے، آپ ہماری حمایت کریں، آپ اس چیز کو اور اٹھا کے سامنے لے جائیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ریلیف ملے. اور اگر جمہوریت نہیں چلانی تو پھر تو اپوزیشن بالکل بے معنی ہے، ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. رہا سوال کہ جی ڈی اے اگر ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ سندھ میں ایک اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کردار ادا کرنے سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو حکمران ہے اس وقت ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اب چیک اینڈ بیلنس تمام ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نوکریاں بک رہی ہیں، سندھ پبلک سروس کمیشن سے کسی کو میرٹ پہ نوکری نہیں مل رہی. لا اینڈ آرڈر بگڑ چکا ہے تو لا اینڈ آرڈر میں یہ کہا جاتا ہے تھانے بک رہے ہیں. جو وزارتیں ہیں اس میں جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو حکمرانی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس جمہوری سسٹم کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے عوام تک، کیونکہ جو پچھلے 17 سال میں تباہی بربادی اداروں کی ہو چکی ہے اس کو واپس بننے میں بھی پتہ نہیں کتنے برس لگیں گے. لہذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ڈی اے اپنا کردار ادا کرے گی. میں نے ابھی بھی اپنے جی ڈی اے کے کمپوننٹ پارٹیز دوستوں سے پوچھا کہ ذرا مشکل وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئے گا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ ہے ذہن میں کہ جی ڈی اے اس وقت مشکل وقت میں تو ہم اپنا ذاتی جو ایک حیثیت ہے اس پہ واپس چلے جائیں، تو میرے بہن اور دوست جتنے بھی ہیں انہوں نے کلیئر کیا کہ حد تک ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. جی ڈی اے میں مرتضی خان نے بھی کہا کہ ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. تو جی ڈی اے ٹوٹ نہیں رہی، البتہ اور مضبوط ہو رہی ہے. اور یہ جو سمپتی بڑھ رہی ہے جی ڈی اے کے حق میں بڑھ رہی ہے، چاہے اب آپ کسی کو گرفتار کریں، کسی پہ جھوٹے کیس بنائیں، ادھر یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ جی ڈی اے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اور ایسے محسوس کرے کہ یہ پیچھے ہٹنے والا قصہ نہیں ہے. کیونکہ 2 الیکشن ہم لوگوں نے باقاعدہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم میں سب نے لڑائے اور آنے والا جو الیکشن جب بھی ہوگا اس میں بھی امید یہی ہے اور خواہش سب کی یہی ہے کہ ہم جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے. تو مرتضی خان جتوئی والا کیس سارا صفدر عباسی صاحب جنرل سیکریٹری جی ڈی اے کے انہوں نے آپ کے سامنے
लेने की कोशिश करेंगे और कानून की बालादस्ती हम देखना चाहते हैं। और कल रात को पीर साहब ने मसरूर जतोई साहब से भी बात की और उनको हिम्मत अफजाई दी कि ये सियासत में होता रहता है, मगर सिंध के ट्रेडिशन ऐसे नहीं है। अगर ये किसी लोकल सिंध के ट्रेडिशन में कभी भी ऐसा हुआ हो जैसा मुर्तजा खान के साथ हुआ है तो कोई तारीख का बता दे हिस्सा, मगर ये सिंध के अंदर ये रिवायत नहीं रही कि आप किसी खानदानी आदमी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करें और इस तरीके से झूठे केस बनाए, और अगर बेल हो तो उस बेल को कैंसिल करा के उसके ऊपर नए 2 केस बनवाए, 3 केस बनवाए या 10 केस बनवाए। अब वो डट के खड़े, उन्होंने कह दिया जी मेरा जीना मरना जीडीए के साथ है, जो मर्जी मेरे साथ कर लो। तो मैं समझता हूँ इंसानी कदर को सामने लाना चाहिए। जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत पे अमल भी करें, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ मार्शल लॉ के वक्त में भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ जैसा अब होने लगा है। तो लिहाजा हम कोशिश यही करेंगे कि हम सब मुत्तफिक एक राय पे है कि हम लोग लीगल जो फोरम है उस पे जाएंगे, उसके बाद फिर अपना लाए अमल करेंगे। और पीर साहब की क़यादत में 25 तारीख को एक इजलास अर्जेंट कॉल किया है, उसमें हम लोगों की मीटिंग होगी। तब तक जो फैसला कोर्टों ने करना है वो भी कर लें और कहाँ रास्ता जा रहा है वो भी नजर आ जाएगा। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि आज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान की जमहूरियत से मायूस हो गए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जमहूरी निज़ाम में बिल्कुल ही किसी काबिल कबूल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश सुने, आप इतना सवाल ऐसा कर गए हैं, अगर आप पीका का कानून देखें तो 47 फॉर्म वालों ने बनाया है कि आप सहाफी हजरात कबूल कर रहे हैं। सवाल तो करेंगे नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जबान बंद है, जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं और ये जमहूरियत है, तो फिर आप इस पे मुझसे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, है आप बता दें। मेरा सवाल ये है कि जीडीए के तमाम रहनुमा मौजूद हैं। जीडीए का एक अहम रहनुमा गिरफ्तार किया गया है। जीडीए की जानब से ना कोई एहतजाज की कॉल दी जा रही है, ना कुछ किया जा रहा है, सिर्फ मुजम्मतों पे काम चलाया जा रहा है। ये कौन सा मंतक है? मेरी फिर दोबारा ये गुजारिश है कि हम यकीन करते हैं कानून की जो एक तारीख रही है, कानून रिलीफ देगा, और हम पहले कानूनी जितने भी अपने वकील हैं उनको आजाद छोड़ा है कि आप जाके रिलीफ लेने की कोशिश करें, वो देख लें। उसके बाद देखिए, हल हंगामा आराई नहीं है, हल टेबल पे बैठ के बात करने में निकल आते हैं। इसी तरीके से हमने रिलीफ अगर लेना है तो कोर्ट में जाके लेना है। पहले उस रिलीफ को तो देखे हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। पहला कदम रिलीफ लेना है कानूनी तौर पर, उस पर हम अमल कर रहे हैं। सर ये बताएं कि ये जो तहरीक आपने शुरू की है, क्या ये जो मुर्तजा खान जतोई की जो गिरफ्तारी है उसका भी जो है नतीजा हो सकता है कि जो तहरीक आपने मेड़ में आपने जलसा किया, दूसरे दिन जो मुर्तजा खान जतोई को गिरफ्तार किया गया? देखिए, किसी की नियतों पे किसी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, मगर इतना जरूर है कि सिंध की जमीनें, सिंध का पानी, सिंध की आवाम का वोट सब पे ढाका लगा। अब ये चीज अगर आप सबको पता है कि ये फॉर्म 47 की असेंबलियां बनी हुई हैं, तो फिर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी आप जो कह रहे हैं मुमकिन है, हो सकता है ये भी तकलीफ हो, मगर आदमी इस्तेमाल उधर तक होता है जहां तक फिर वो आदमी जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी सख्त होनी चाहिए। ये वापस जब टेबल टर्न होगी उसको भी जवाब तलबी उससे भी फिर होगी कि ज्यादती क्यों की गई। अच्छा साहब, ये बताइएगा, इमरान खान ने जेल से सारी चीज को 3 खत लिखे, लेकिन वो कह रहे हैं हमें नहीं मिला, अगर मिला तो हम वजीर आज़म को देंगे। क्या आप भी कोई खत लिखेंगे? मेरी छोटी सी सवाल की आपकी एक मायने की चीज है, अगर वो जिसने खत लिखा और जिसने खत का बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, तो इसके बाद मुझे इसके ऊपर क्या जवाब दूंगा? मैं तो दे दिया खुद कि ये प्राइम मिनिस्टर पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा।
अच्छा तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में, तो ये मुस्तफा खान जतोई को अभी गिरफ्तार हुए, सैकड़ों कारकुनान इससे पहले भी गिरफ्तार होते रहे जीटीए के, आप देख लें जिनके जो है वो लोकल सतह पे कोशिश करते रहे कि अपनी जमानतें खुद करवाते रहे, और वहाँ तक जो लोग इलेक्शन में खड़े थे जीटीए से, उन लोगों ने मुड़कर वहाँ पे नहीं देखा। मैं थर से बिलोंग करता हूँ, आपको बताऊंगा जो थर के लोग हैं वो अपनी जमानतें खुद करवा रहे हैं बेचारे, उनकी कोई वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी मुस्तफा खान जतोई साहब का मामले पे तो जीटीए की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ये सारे हो गया, लेकिन जो आम कारकुनान जिस तरीके से वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, जीटीए उनके लिए क्यों खामोश है? और एक साल से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये मामला चल रहे हैं, उन गिरफ्तारी के खिलाफ आप जिसको नायब साहब भी कह रहे हैं, गिरफ्तारी कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ जीटीए की क़यादत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रहेगी? देखिए, कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। हम तो बेहतर अंदाज में यही आपके सामने गुजारिश रख रहे हैं कि हम कानूनी जितने भी दरवाजे खटका रहे हैं, रिलीफ जरूर मिलेगा देर सवेर, मगर ये क्लियर हो गया कि एक डिवीजन पब्लिक के अंदर नजर तो आ रही है। पहले तो ये होता था कि जी वन वे ट्रैफिक है, अब शुक्र करे खुदा का कि ये डिवीजन नजर आ रही है। और इस वक्त वो लोग जो कभी बात नहीं किया करते थे, कभी घरों से नहीं निकलते थे, वो बात भी करें, घरों से भी निकल रहे, तो ये बहुत अच्छी एक मैं समझता हूँ चीज है जो नजर आ रही है, आगे और बेहतर हो जाएगी। शाह साहब, 26वीं तरमीम के बाद किससे आप इंसाफ मांग रहे हैं? अदालतें तो हुक्मरानों की लोनियां बनी हुई है, किससे आप इंसाफ मांगे? कौन तवक्को, किससे आप तवक्को कर रहे हैं? मैं दूं कि सरदार अब्बासी साहब देना चाह रहे हैं? 2 मिनट देखिए, साई ने एक बड़े शाइस्ता अंदाज में एक पैगाम दिया है सबके लिए। पैगाम ये है कि जी मुर्तज़ा खान जतोई साहब के लिए हम लीगल रिलीफ चाहते हैं। आपने उसको इल्लीगल अंदाज में उनको पाबंद सरासर किया, इल्लीगल अंदाज में आप